जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और प्रोग्राम के इस हिस्से में अब हम बात करने जा रहे हैं लोकल गवर्नेंस के हवाले से। जब भी हम मकामी तर्ज हुकूमत की बात करते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं या एक खास फ्रेमवर्क को डिजाइन करने की बात करते हैं, तो कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं या कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये टर्मिनोलॉजी ही अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, पेचीदा अमल है। इसको समझना कितना जरूरी है। और इस वक्त पाकिस्तान जैसे मुल्क में लोकल गवर्नेंस या फिर बल्दियाती निजाम की जब हम बात करते हैं, इन डेप्थ इसको जानने की कोशिश करते हैं, इस तर्ज हुक्मरानी के हवाले से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, इसकी एक माइंडसेट को चेंज करना कि खुदा ना खास्ता ये लोगों को किसी नुकसान की तरफ लेके जाती है या इससे एक अथॉरिटी इतनी ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है कि किसी दूसरे को कोई मशवरा देने या किसी तरह से तर्ज हुक्मरानी को बदलने का मौका नहीं मिलता। इन सारी पेचीदगियों, इन सारी मुश्किलात, इन तमाम मामलात की एक अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट की जा सकती है और इस हवाले से लोगों तक रहनुमाई कैसे फराहम की जा सके, शऊर कैसे उजागर किया जा सकता है, इस पर अब प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। जो मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मकामी तर्ज हुकूमत आखिर क्या है, क्यों ये इतना पेचीदा होता चला जा रहा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहम्मद ज़ियाउर रहमान साहब। आप CEO हैं, आवास फाउंडेशन से ताल्लुक रखते हैं। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। और साथ ही मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि हमारे यहाँ जब भी बात होती है लोकल गवर्नेंस की, मकामी तर्ज हुकूमत की या बल्दियाती निजाम को राइज करने की, इसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की, शऊर उजागर करने की, लोगों को लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या सर ऐसे ही है? जी बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरी बात यह कि देखें, मकामी हुकूमतें बदकिस्मती से पाकिस्तान में कभी इतनी एम्पावर्ड रही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को इनके फ्रूटफुल होने का उस तरह अंदाजा नहीं है। मकामी हुकूमतें जो हैं वो जमहूरी तरीके से लोगों की नुमाइंदगी करती हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिसको हम लोकल बॉडीज कहते हैं या बल्दियाती निज़ाम कहते हैं, उसे कहा जाता है। हमने ये देखा है कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में लोकल गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड थी, जो मकामी सतह के ऊपर ना सिर्फ उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी बल्कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी थी और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी थी। अब अनफॉर्चुनेटली उसके बाद से हमने ये देखा है कि 18वीं तरमीम के बाद मकामी हुकूमतों को काफ़ी हद तक जो है वो सूबों की सतह के ऊपर सेंट्रलाइज कर दिया गया। और अब हम देखते हैं कि जितनी भी मकामी हुकूमतें तो नहीं हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जितने भी मामलात हैं, चाहे वो शहरियों के सेहत के मामलात हों, सफाई के मामलात हों, उनकी तालीम से मुताल्लिक हों, गली मोहल्ले के छोटे छोटे जो काम हों, वो सारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के इदारे करते हैं, जिनको कंट्रोल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली सर ये भी इस हवाले से कहा जाता है, जब बात होती है मकामी तर्ज हुक्मरानी की, जैसा से आपने भी तस्करा किया, तो ये बात बड़ी आम है कि ये जमहूरियत की बुनियाद होती है मकामी हुकूमतें। अगर ऐसा ही है तो फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट क्यों नहीं की? लोगों को ये क्यों नहीं पता लग सका कि ये हमारे फायदे के लिए, ये मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकती है? असल में इसमें बड़ा कसूर जो है वो हमारी जमहूरी और पॉलिटिकल पार्टीज का है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टोज के अंदर तो बिल्कुल इस चीज का बार बार इरादा करती हैं, बार बार इस चीज का वादा भी करते हैं कि जैसे ही हम आएंगे तो हम मकामी हुकूमतों के निज़ाम को मजबूत करेंगे, उसको राइज करेंगे। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती रही है पिछले 70-80 सालों के दौरान, जब भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं, जो मकामी हुकूमतें हैं या जो बल्दियाती निज़ाम है वो कमज़ोर ही रहा है। उसकी वजह यह है कि जो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पावर को सेंट्रलाइज रखना चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि ज़्यादा इख्तियारात जो है वो हमारे पास रहें। तो अब सूबों में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज किसी सतह के ऊपर भी हुक्मरानी कर रही हैं, उन्होंने पावर को अपने पास जो है वो मुंतज करके रखा हुआ है और उसकी वजह रिसोर्सेज हैं। हम ये देखते हैं कि फेडरल लेवल पे नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड होता है और उसके तहत सूबों को वसाइल मिलते हैं और वो बहुत अच्छे वसाइल होते हैं।
لیکن صوبوں نے کبھی آج تک جو ہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں کیے، اور انہوں نے وہ پیسہ نچلی سطح پہ ڈیوالو نہیں کیا، اور ظاہر ہے جب وہ پیسہ ڈیوالو نہیں کریں گے تو مقامی حکومتیں کیسے مضبوط ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کے تو انتخابات بھی نہیں ہوئے کبھی، ان کو منتخب نہیں کیا گیا، لوگوں کے نمائندوں کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے لوگوں کی مقامی سطح پہ خدمت کر سکیں۔ اب پانی کے مسائل ہیں، صحت صفائی کے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ مقامی سطح کے اوپر تعلیم کے مسائل ہیں۔ مثلا میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں خود ایک میونسپل کارپوریشن کے اسکول میں پرائمری میں پڑھا کرتا تھا، اور وہ بہت اچھا اسکول تھا۔ اس اسکول میں نہ صرف کتابیں تھیں بلکہ ٹیچر بھی پورے تھے، فرنیچر بھی تھا، اسکول بھی اتنا اچھا ہوا کرتا تھا ہمارے زمانے میں، مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے، وہ ساری پکچر میرے سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ کے ہاں مختلف شہروں کے اندر اسکولوں کو بھی سینٹرلائز کر دیا گیا، پروونشل گورنمنٹ کے اندر آ گئے ہیں، اور وہ بھی ابھی پورے طریقے سے جو ہے وہ فنکشن نہیں کر رہے ہیں، ان کو بھی پرائیویٹ اداروں کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، بہت ساری این جی اوز کو دیا جا رہا ہے کہ وہ اسکول چلا کر دکھائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ تو دوسروں کے ذمہ ڈال دی ہیں، ایسے اداروں کو جو نان گورنمنٹل ادارے ہیں، لیکن جو وسائل ہیں وہ ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس۔ تو پاکستان ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان پریزیڈنسیز کو کیوں نہیں فالو کرتا؟ دیکھیں، پاکستان میں نے جس طرح بتایا کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کے اندر خود میں بھی ڈیموکریسی نہیں ہے، اور وہ نچلی سطح کے اوپر جمہوری تقاضوں کو، جمہوری طرز عمل کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن ملکوں کی آپ خطے میں بات کر رہی ہیں اس میں ہمیں بہت دور نہیں جانا چاہیے، ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان جو ہے، اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا آگے چلے جائیں فار ایسٹ کے اندر تو ہمیں فلپین ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، ان ملکوں نے بے تحاشا ترقی کی، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ وہاں پہ مقامی حکومتوں کا نظام انتہائی مضبوط ہے، اور وہاں نہ صرف ان کو سماجی ترقی کے اندر مدد دے رہے ہیں، جو ان کے قومی منصوبے ہیں ان میں مدد دے رہے ہیں، بلکہ جو ان کے گلوبل کمٹمنٹس ہیں، جس طرح سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے بھی مقامی حکومتیں جو ہیں وہ ان کی مدد کر رہی ہیں۔ اور وجہ یہی ہے کہ ان کو انہوں نے پولیٹیکل اٹانومی دے رکھی ہے، ان کو فائنینسز دے رکھے ہیں، ان کو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی دے رکھی ہے۔ ہمارے ہاں تو اب بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ سینٹرلائزڈ کنٹرول ہے پروونشل گورنمنٹس کا، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقامی حکومتوں کا نظام جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے مقامی سطح پر الیکشنز کروائے جائیں، لوگوں کے نمائندوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں۔ لوگوں کے نمائندے، ان کی گلی محلے سے منتخب کیے ہوئے لوگ ہی ان کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، وہ لیڈرشپ وہیں سے آتی ہے۔ اور جب آپ یہ بات کرتی ہیں کہ جی یہ نرسری ہوتی ہے، تو نرسری یہیں سے ہی ہوتی ہے کہ آپ گلی محلے سے لیڈرشپ کو منتخب کریں، وہ ان کی نمائندگی کریں، ان میں سے جو اچھے ہوں گے وہ اوپر آئیں گے۔ آپ نیو یارک سٹی کو دیکھیں، وہاں پر ایک مقامی سطح کے اوپر کاؤنسلرز کی اس میں زہران ممدانی جو ہے وہ منتخب ہوئے، اب وہ میئر آف نیو یارک بنے ہوئے ہیں۔ میری پچھلے دنوں نیو یارک سٹی کے میئر سے ملاقات ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ کتنے وسائل ہیں وہاں پر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے شہر کے اندر بچوں کو $5,000 اسٹیپینڈ دیتے ہیں انوویشن فنڈ کے اندر۔ ہمارے ہاں تو مطلب یہ کہ بچوں کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ روز ہمارے ہاں بچوں کے مسائل کے اوپر اتنے شدید معاملات ہوتے ہیں۔ ابھی آج ہی کی خبر ہے، آپ کے ہی ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا کہ لاہور میں ایک اکیڈمی کی جو ہے وہ چھت گر گئی۔ اب یہ مقامی حکومتوں کا کام ہے کہ وہ دیکھیں، کیونکہ وہاں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ وہ وزٹ کرے اپنے ایریا کے اندر کون سی بلڈنگ جو ہیں وہ بہتر طریقے سے مطلب بنائی گئی ہیں، ان میں کوئی مسائل تو نہیں ہیں، وہاں کے رہائشیوں کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی۔ لیکن آپ بڑا شہر ہو، چھوٹا شہر ہو، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ہے وہ پورے طریقے سے کام نہیں صاحب آپ نے ایک جانب اشارہ کیا کہ ان مقامی حکومتوں کو سیاسی، انتظامی اور مالی خود مختاری دینی چاہیے۔ اگر یہ تینوں عناصر مل جاتے ہیں، یہ تینوں پاسبلٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو یقیناً بہتری ممکن ہے۔ پروونشل گورنمنٹ کس طرح سے اپنا انفلوئنس کم کر سکتی ہے اور یہ تینوں سطح پہ ان تینوں عناصر کو فلفل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟
دیکھیں پاکستان کا ایک آئین ہے، آئین کے تحت آرٹیکل 7 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ریاست اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہاں پر مقامی حکومتیں نہیں ہوتی۔ آرٹیکل 32 یہ کہتا ہے کہ مقامی سطح کے اوپر لوگوں کو منتخب کرنے کا موقع دینا چاہیے، اور اس میں پیزنٹس ہوں، ورکرز ہوں، خواتین ہوں، ان کے نمائندے جو ہے وہ مقامی حکومتوں میں منتخب کیے جائیں پروسیس کے تحت۔ پھر آرٹیکل 37 یہ کہتا ہے کہ ڈی سینٹرلائز کیا جائے۔ پھر آرٹیکل 140 یہ کہتا ہے کہ ان کو سیاسی اور معاشی اور اس کے ساتھ ساتھ فائنانس کی جو ہے وہ اختیارات ان کو دینے چاہیے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، ہم آرٹیکل جو آئین کے آرٹیکلز ہیں ان کو پورے طریقے سے ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاں پروونشل گورنمنٹس میں پروونشل لاز ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پروونشل لاز آئے روز جو ہے وہ امینڈمنٹ کا شکار رہتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کے الیکشنز کو کبھی کسی ایک وجہ اور کبھی کسی دوسری وجہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ڈیلے کیا جاتا رہتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کے اوپر مقامی حکومتوں کے اس طریقے سے الیکشنز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر نہیں ہیں، سندھ میں ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وسائل نہیں دیے گئے۔ ابھی میں آپ کو یہ لیٹسٹ ہماری اسٹڈیز ہوئی ہیں، میں ان کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ بلوچستان میں ان کے جو ٹوٹل بجٹ کا لیس دین 2% بجٹ جو ہے وہ مقامی حکومتوں کے لیے مختص کیا گیا۔ اسی طریقے سے سندھ کے اندر 4% سے کم جو ہے وہ بجٹ مختص کیا گیا مقامی حکومتوں کے لیے، پنجاب میں 15% سے کم، اور خیبر پختونخوا میں ایوریجلی جو ہے وہ 20% بجٹ جو ہے وہ مقامی حکومتوں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اب یہ 2024-25 کے میں آپ کو بجٹ کی بات کر رہا ہوں، تو اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اتنے کم بجٹ میں جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 65% سے زیادہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ مقامی حکومتوں نے حل کرنے ہیں، جو ہماری فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے لیے اور بہت سارے مسائل ہیں، یقیناً اور وہ ان مسائل کو ویری کوئکلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی، اگر آپ کو مقامی حکومتوں کو، جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اس طرز حکمرانی کو بہتر بنانے کے لیے کن 3 اگر کوئی سجیشنز دینا پڑیں تو وہ کیا ہوں گی جن پر فوری عمل بھی کیا جا سکے، اور آپ یہ کیوں سجیسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آئینی تحفظ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، جس طرح دوسرے ملکوں کے اندر جن کی ہم مثالیں دے رہے ہیں وہاں پہ ہے۔ آئینی طور پہ مقامی حکومتوں کے تحفظ کو مضبوط کیا جائے، آرٹیکل 140A کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس کو لازمن قرار دیا جائے کہ کسی بھی صورت میں مقامی حکومتوں کو ڈی ریل نہ کیا جا سکے۔ پہلا کام تو یہ ہے۔ دوسرا جو بہت امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کی طرح پروونشل فائنانس کمیشن بنائے جائیں، اور وہ مقامی حکومتوں کو وسائل جو ہے وہ نچلی سطح پہ ڈیوالو کریں۔ تو اب ایک تو آئینی تحفظ مل گیا، دوسرا اگر وسائل نچلی سطح کے اوپر ڈیوالو ہو گئے، اور تیسرا اور اہم کام یہ ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز مقامی حکومتوں کو اپنے جو مینیفیسٹوز ہیں ان میں کمٹمنٹ کے مطابق مضبوط کریں، اپنی مقامی لوگوں کو، مقامی جو ان کے گلی محلے کے لیڈر ہیں، ان کے تحصیل کے صدر ہیں، ان کے ڈسٹرکٹ کے صدر ہیں، ان کو بھی امپاور کریں، نہ کہ صرف جو پروونشل لیول پہ MNAs MP-As فیڈرل لیول پہ آ جاتے ہیں ان کی سنیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کنٹرول رہے۔ اور آپ میری بہت سارے MNAs اور MP-As سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو صرف گٹر کھلوانے کے لیے یا موٹر سائیکل کی چوری جو ہے وہ اس کو مینیج کرنے کے لیے یا اس کو بہتر مطلب پولیس کو کنٹرول کرنے کے لیے MNA MPA بنے ہوئے ہیں، ہمارا تو پالیسی میکنگ کے اندر بھی کوئی رول نہیں ہے۔ تو وہ اپنا جو ادھر والا رول ہے وہ اس کو پورا کرنے کی بجائے مقامی حکومتوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل جس میں ان کے پانی کے، صفائی کے، مطلب اور گلیاں نالیاں پکی کرنے کے وہ مسائل ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، وہاں توجہ دیتے ہیں۔ سر ایک جملے میں بتا دیں کہ اگر یہ تینوں چیزیں ہو جاتی ہیں جو سجیشنز آپ نے دیے ہیں تو پھر اس سے عام شہریوں کو، عام عوام کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ عوام میرا خیال ہے بہت خوش ہوں گے۔
عوام کو اپنی رائے دینے کا موقع ملے گا، وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے مقامی منتخب نمائندوں کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں گے، جو وسائل ہیں ان کا بہتر طریقے سے استعمال ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے عوام وسائل دیتے ہیں، وہ وسائل واپس ان کے اوپر لگنے چاہیے، تو وہ اس کی بہتر اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکیں گے۔ اس ملک کے تمام شہریوں کا حق ہے۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ضیاء الرحمان صاحب آپ کا، آپ نے بڑی قیمتی سجیشنز اور ایک اہم موضوع پر نہ صرف نظر ثانی کی بلکہ اس کے حوالے سے کچھ ایسی اہم باتیں بھی سامنے آپ لے کر آئے ہیں جن پر توجہ دینا یقیناً وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے، اللہ کے بعد۔